आहिल एक बात पूछूं? मुश ने आहिल का चेहरा यकटेक देखते हुए पूछा। तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। पूछना है पूछो। आहिल ने एक ठंडी पुरसकून सांस लेते हुए कहा। तुम्हारा रवैया डैड के साथ ऐसा क्यों है? सारी हिम्मत जमा करके जहन में कब से गजमज करते सवाल को मुश ने पूछ लिया। क्योंकि मुझे इनसे नफ़रत है। आहिल ने बेहद आम से अंदाज में जवाब दिया। देखो आहिल, वो बहुत अच्छे हैं। अब तुम इन्हें कुछ नहीं कहोगे। तुम्हें जो कहना है मुझे कहना, जो करना है मेरे साथ कर लेना, लेकिन प्लीज़ अपना रवैया इनके साथ दुरुस्त रखो। अनजाने में ही मुश ने बहुत कुछ बोल दिया था। एक बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट आहिल शाफंदी के लबों पर रक्स करने लगी। जो करना होगा तुम्हारे साथ कर लूँ। मुश का हाथ पकड़कर आहिल ने इसे अपनी तरफ खींचा, जिससे वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। आहिल के कसरती सीने से आ लगी। मेरा वो मतलब नहीं था। मुश ने अपनी लरजती पलकें ऊपर की जानब उठाते हुए कहा। तो क्या मतलब था? आहिल का पूरा इरादा मुश को तंग करना था। आहिल प्लीज़ जाने दो। मुश ने आहिल शाफंदी की बाहों में कसमसाते हुए कहा। जाने दूंगा पहले, मतलब तो बता दो। मुश के गालों पर रक्स करती जुल्फ़ों को आहिल ने पीछे करते हुए कहा। तुम जैसा सोच रहे हो वो मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं था। मुश की समझ में नहीं आ रहा था अब किस तरह पीछा छुड़वाए। अपने बोले गए अल्फाज मुझको ही महंगे पड़ गए थे। ठीक है, मैं बता देता हूँ मतलब। मुझको खुद से करीब करते हुए आहिल ने बेहद शरारती अंदाज में कहा। क्या बताओगे? मुश ने फटी फटी नज़रों से आहिल को देखते हुए कहा। ये आहिल शाफंदी अपने सुर्ख लब मुश के डिम्पल पड़ते गाल पर रख दिए। लम्हा भर को मुश की सांस थम सी गई। ज़िंदगी में पहली बार वो किसी शख्स के इतना करीब हुई थी। लेकिन आहिल शाफंदी को कोई नहीं, इसका शोहर था, इसका मजाजी खुदा था। आहिल, मुश ने आहिस्ता आहिल को पुकारा। बोलो जाने आहिल। आहिल का खुशी से दमकता चेहरा देखकर ऐसा लगता था आज से पहले इतनी खुशी महसूस ही नहीं हुई थी। ये क्या कर रहे हो? मुश का सवाल बेमानी था। रोमांस, जवाब हाजिर था। प्लीज़ जाने दो मुझे, मुश ने झिझकते हुए कहा। क्या था मुश के चेहरे पर? शर्मो हया, मोहब्बत, नफ़रत? कुछ भी तो नहीं। वो खुद समझने से कासिर थी। आहिल शाफंदी से दूर क्यों नहीं हो पा रही। आहिस्ता आहिस्ता अपने सुर्ख लबों को आहिल मुश के लरजते लबों के पास ले गया। आज वो आहिल शाफंदी कहीं गुम हो गया था, खड़ूस सा, खुदसर सा। लेकिन ये आहिल शाफंदी तो कोई और ही था। छोड़ो मुझे मुश, यकदम से दूर हुई। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो एक हैरत का शदीद झटका लगा। इसका दुपट्टा तो था ही नहीं। अचानक इसकी नज़र ज़मीन पर रक्स करते अपने दुपट्टे पर पड़ी। मुश ने फ़ौरन झुककर अपना दुपट्टा उठाना चाहा। आराम से, वैसे तुम्हारे जिस्म का बाकी हिस्सा भी खूबसूरत है। आहिल की ज़ुबान से निकले अल्फाज मुश के चेहरे का रंग उड़ाने के लिए काफ़ी थे। बकवास बंद करो। मुश फ़ौरन सीधी हुई लाल, लेकिन शर्मो हया की वजह से कान की लुएं तक सुर्ख हो गई थीं। स्वीट हार्ट, ऐसा क्या देख रही हो? तारीफ़ कर रहा हूँ तुम्हारी। कुछ गलत कहा मैंने? आहिल ने मसूब बनने की सारी हदें पार कर दी थीं। मुश की नज़र बेसाख्ता आहिल के चेहरे पर उठी। इसकी निगाहें आहिल शाफंदी के चेहरे का यूं तवाफ़ कर रही थीं जैसे इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। घटिया इंसान मैं जा रही हूँ। मुझ सोफ़े से उठकर फ़ौरन कमरे से 9-11 हो गई। बात तो सुनो। आहिल ने इसको रोकना चाहा, लेकिन मुझ तो कब की जा चुकी थी। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो गया है? मैं इसके इतने करीब कैसे जा सकती हूँ? इस शख्स के सामने मैं हार क्यों जाती हूँ? मुझ नरम गुजार घास पर नंगे पाँव आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। दोनों बाजू सीने पर बांधे वो मुसलसल आहिल शाफंदी के बारे में सोच रही थी। इसकी तपश देती निगाहें, इसका गुस्सा, फिर एक पल में इसका मोहब्बत भरा लहजा। ये शख्स तो बिल्कुल धूप छाँव की तरह है। मुझ तुम इस वक्त यहाँ पर? बीरा फ़ोन हाथ में लिए बाहर लॉन में टहलती मुझ को देखकर वहाँ आ गई। हाँ, वो वॉक करने आई थी। मुझ ने मुस्कुराते हुए बड़ी सफाई से झूठ बोला। चलो बैठकर बातें करते हैं। बीरा मुझ का हाथ पकड़ते लॉन में रखी कुर्सियों के पास ले आई। मुश भाई का गुस्सा अब कैसा है? बीरा ने थोड़ा हफीफ से अंदाज में आहिल के मुतल्लिक पूछा। गुस्सा वुस्सा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक्टिंग करता है। मेरे सामने तो भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाता है। मुश ने इतराते एक एक लफ्ज़ हरफी ज़ुबानी बयान कर दिया, जिसको वो जहन पर कब से नक्श किए बैठी थी। सच्ची? बीरा का मुंह खुले का खुला ही रह गया। हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी आज ही की बात है, माफ़ी मांग रहा था मुझसे। वैसे तुम्हें तो पता ही है मैं कहाँ किसी को इतनी आसानी से माफ़ करती हूँ। लेकिन बेचारा हाथ जोड़ जोड़ कर इतनी मिन्नतें कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, माफ़ किया। मुश ने आंखें पटपटाते हुए आहिल का
وہ اسکیچ کھینچا جو شاید خوابوں میں بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا۔ لیکن بھائی نے تو کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی۔ بیرا نے ایک بار پھر سے بے یقینی ظاہر کی۔ مجھ سے مانگ لی نا، دراصل تمہارا بھائی ایک نمبر کا ڈرپوک انسان ہے۔ کہہ رہا تھا موش مجھے معاف کر دو ورنہ میں پوری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ موش، بیرا نے موش آہستہ سے پکارا، لیکن بجال ہے جو موش کی زبان کو بریک لگ جائے۔ اور تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں، بیچارہ زمین پر سوتا ہے، کہتا ہے میں تمہارے لیے ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہوں۔ موش اپنی ہی دھن میں بھولے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو کر بڑے مزے سے اس کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ موش بھائی، بیرا نے ڈرتے ڈرتے موش کو پھر سے کچھ بتانا چاہا، لیکن موش جیسے ہوا میں ہی اڑا رہی تھی۔ آج اسے ایسا موقع ملا تھا جس کی تلاش اسے شدت سے تھی۔ بیرا، ایک سیکرٹ بات بتاؤں تمہیں، بھائی کا تو ہزاروں لڑکیوں سے افیئر بھی ہے۔ آدھی رات کو کالز پہ کالز آتی رہتی ہیں، پوری رات لڑکیوں سے باتیں کرنے میں گزار دیتا ہے۔ لیکن پلیز کسی سے مت کہنا، یہ سیکرٹ میں نے صرف تمہیں ہی بتایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں کہوں گی، لیکن پلیز اب چپ ہو جاؤ، بیرا نے اب آواز میں تیزی لاتے ہوئے کہا۔ موش کی چلتی زبان کو ایک لمحے میں بریک لگا تھا۔ موش پیچھے بھائی، بیرا اس سے پہلے کچھ کہتی موش نے فوراً گردن گھما کر دیکھا جہاں آہل شاہ افندی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تمہارا کہنا ہے تمہارا بھائی میرے پیچھے کھڑا تھا؟ موش نے ہنستے ہوئے بیرا کا مذاق اڑایا۔ موش، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، وہ ابھی یہیں تھے، ابھی گئے ہیں۔ بیرا نے گھبراتے ہوئے موش کو یقین دلانا چاہا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں نیند آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی ہو، چلو جا کر سو جاؤ، میں بھی جا رہی ہوں سونے، موش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گڈ نائٹ موش۔ بیرا بیچاری کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ کیا بولے اس کے لیے، سو جانا ہی بہتر تھا۔ گڈ نائٹ۔ موش کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی چمک تھی، انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ آج اس نے عائشہ افندی کو دل کھول کر ذلیل کیا تھا، دل کو تھوڑا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ افندی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شرٹ کے بٹن ایک ایک کر کر کھولنا شروع کیے۔ لمحے میں اس کا چوڑا کرستی جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ شرٹ کو اتار کر اس نے بیڈ پر اچھال دیا، دوسری شرٹ لینے کے حوالے سے وارڈروب کی طرف بڑھا، لیکن اچانک اس کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا، وارڈروب بند کر کے پھر سے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ موش نے ہولے ہولے دروازہ کھول کر کمرے میں قدم رکھا۔ اس کا خیال تھا کہ آہل کب کا سو چکا ہوگا، لیکن آہل کو اس طرح کھڑے دیکھ کر اس کے ہوش و حواس کھونے لگے تھے۔ مجھے لگا آج لان میں سونے کا ارادہ ہے تمہارا۔ آہل کی مترنم آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھیں۔ اتنی پاگل دکھتی ہوں کیا تمہیں؟ اور پلیز شرٹ پہنو، یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ کچھ خیال ہے اس کمرے میں تم اکیلے نہیں رہتے؟ موش نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی خوبصورت بری آنکھیں چھپا لیں۔ شرماتے ہوئے، بہت کیوٹ لگتی ہو تم۔ آہل اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ آہل، میں کہہ رہی ہوں شرٹ پہنو۔ موش نے آنکھیں اسی طرح بند کی ہوئی تھیں، ہاں البتہ رخ دوسری طرف موڑ لیا، موڈ نہیں ہو رہا پہننے کا۔ آہل دھیرے دھیرے چلتا موش کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آہل کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو موش کے ہوش و حواس کو بیگانہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں شرٹ پہنو۔ موش نے دانت پر دانت سختی سے جمائے ہوئے تھے۔ ایک بار آنکھیں تو کھولو، پھر خود کہو گی آہل کبھی شرٹ مت پہننا۔ آہل اب موش کی زلفوں سے کھلواڑ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، آہل پلیز شرٹ پہن لو۔ موش اب التجائیہ انداز پر اتر آئی تھی، کیونکہ ابھی موش نے یہ سب قبول نہیں کیا تھا کہ وہ بخوشی عائشہ افندی کی ایک ایک حرکت کو پسند کرتی۔ نہیں یار، شرٹ پہن کر وہ مزہ نہیں آئے گا جو بغیر شرٹ کے آئے گا، مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ عائشہ افندی کا رومانس دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن شاید یہ رومانس نہیں، اسے موش کو تنگ کرنا، چھیڑنا کہہ سکتے تھے۔ ایک شرط پر شرٹ پہن سکتا ہوں، اگر تمہیں میری شرط قبول ہو تو، ورنہ کوئی بات نہیں، آج کی رات تم میری باہوں میں کروٹ لینا۔ آہل تیر یکدم نشانے پر مارا تھا۔ کون سی شرط؟ موش نے ہار مانتے ہوئے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ ایک بار آنکھ کھولو۔ شرط صاف تھی۔ موش نے آخر ہمت کر کے آنکھ کھول ہی دی، اس ڈر سے یہ شخص جس چیز کی دھمکی دیتا ہے اسے حقیقت میں بھی کرتا ہے۔ تم نے شرٹ کب پہنی؟ موش بے یقینی سے آہل کو دیکھے جا رہی تھی، جو نہ جانے کب شرٹ پہن چکا تھا، جب تم شرمانے کی اداکاری کر رہی تھی۔ آہل نے دور ہٹتے ہوئے موش کا مذاق اڑایا۔ ویسے اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے تم ایک بہت اچھی بیوی ہو، جو شوہر کے حکم کی پاسداری کرتی ہو۔ آہل پھر پٹری سے اترنے لگا تھا۔ تمہیں کتنی خوش فہمیاں ہیں نا، میں نے صرف اس لیے آنکھ کھولی تاکہ میری رات کو پرسکون گزرے۔ موش بیڈ پر بیٹھتے ہوئے آہل کی خوش فہمی کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔
پرسکون کیسے نہ گزرتی تمہارا شوہر جو تمہارے ساتھ تھا۔ اہل ایک بات کے ہزاروں مطلب نکالنے میں پکا کھلاڑی تھا۔ اللہ کرے تمہاری خوش فہمی دور ہو جائے، میں دعا کروں گی۔ مش لائٹ آف کر کے جواب دینا نہ بھولی تھی۔ امیدوں پر ہی تو پوری دنیا، پوری کائنات زندہ ہے میری جان، اور مجھے پوری امید ہے ایک دن میری اس خوش فہمی کو تم یقین میں بدلو گی۔ اہل بیڈ پر دوسری سائڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں سونے جا رہی ہوں، اب مجھے تنگ مت کرنا۔ مشک کروٹ بدل کر آنکھ بند کر لی۔ پتہ نہیں اسے نیند آ بھی رہی تھی یا نہیں، یا پھر سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ گڈ نائٹ، اہل جواب دے کر سو چکا تھا۔ تھکن کی وجہ سے اسے شدید نیند آ رہی تھی اور وہ واقعی سو چکا تھا۔ صبح میں پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو چکی تھی۔ ہلکی دھوپ کی کرن اہل شاہ افندی کے کمرے کا طواف کر رہی تھی۔ اہل کی آنکھ اپنے مقررہ وقت کے مطابق کھلی تھی۔ اپنے بازوؤں پر اسے کسی نرم و ملائم ہاتھ کی تپش محسوس ہوئی۔ اسے ذرا ترچھی نظر کے کر کے دیکھا تو مش اس سے بس کچھ فاصلے پر تھی۔ دوپٹہ آدھا سینے پر آدھا زمین پر رقص کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ سینے کے نیچے رکھا تھا اور دوسرا اہل کے کاندھے پر تھا۔ صدقے، اہل کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ مچل گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مش کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ مش کو اپنے ہاتھ پر کسی کی انگلیوں کے لمس محسوس ہوئے۔ اس نے فوراً آنکھ کھول کر دیکھا تو اہل اس کے اوپر تھوڑا سا جھکا ہوا تھا۔ گھٹیا انسان، کیا کر رہے ہو تم؟ میرے سونے کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ مش ایک لمحہ لگا تھا سب کچھ سمجھنے میں۔ گڈ مارننگ مسز اہل۔ اہل اب بھی اس کے اوپر یوں ہی جھکا ہوا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ مش اپنے دونوں ہاتھ سے اہل کو پیچھے دکا دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اہل مجال ہے جو ٹس سے مس بھی ہو۔ ویسے مجھے نہیں پتا تم راتوں رات مجھ سے رومانس بھی کرتی ہو۔ اہل اس کی زلفوں کو کان کے پیچھے لے جا کر مسکرا کر کہا، کیا مطلب تمہارا؟ مش کے دماغ میں فوراً خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ اب جھوٹ نہ بولو، تمہارا ہاتھ میرے کاندھے پر کیا کر رہا تھا؟ میرے خیال سے تم رومانس کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اہل نے لفظ رومانس پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے میں نے جان بوجھ کر تمہارے اوپر ہاتھ رکھا تھا؟ مش ابھی بات کی تحقیق کر رہی تھی کیونکہ اس کی سمجھ سے باہر تھا اہل اس وقت کہہ کیا رہا ہے۔ آف کورس، اہل اس کے اوپر سے ہٹتا ہوا بے فکری سے بولا، مجھے تو لگتا ہے تم نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے اوپر رکھا ہوگا، ویسے بھی تم تو ہو ہی گھٹیا۔ مش نے نظریں چراتے ہوئے سارا الزام اہل کے سپرد کیا۔ الزام تراشی کرنا کوئی تم سے سیکھے۔ اہل مش کا مذاق یوں اڑا رہا تھا جیسے اس سے زیادہ آج سے فنی بات کبھی ہوئی ہی نہیں۔ ہاں تو غلطی سے کیا ہوگا میرا ہاتھ، تمہیں زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مش نے آخر اپنا جھوٹ قبول کر ہی لیا تھا۔ کاش ایسی گستاخی ہر روز ہو، جان مزہ ہی آ جائے۔ اہل دل پر ہاتھ رکھ کر مزے سے بول رہا تھا، اپنی بکواس بند کرو۔ مش نے کھا جانے والی نظروں سے اہل کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ اہل شریر مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ وارڈروب کھول کر ابھی وہ ٹاول ہاتھ میں لیے اندر کچھ کھنگال رہا تھا، عین اسی وقت مش پر سے کودنے والے انداز میں نیچے اتری۔ اہل حیرت زدہ نظروں سے مش کی بے وقوفی دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ کیا کر رہی ہے؟ مش کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اس کا ارادہ تھا آج وہ پہلے شاور لے گی۔ ہمیشہ اہل شاہ افندی لیتا تھا، لیکن آج وہ اس کی جیت ہوگی۔ یہ کیا سمجھتا ہے ہر کام میں یہ سب سے پہلے رہے گا؟ مش ایک اچرتی نگاہ اہل پر ڈال کر سوچ رہی تھی، تم ٹھیک تو ہو؟ اہل اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرا کر پوچھ رہا تھا، مجھے کیا ہونا ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ مش سرسری سا جواب دے کر جلدی جلدی اپنی ضرورت کی چیزیں ہاتھ میں لے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس واش روم کی جانب اپنے قدم بڑھاتی، اہل اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا۔ اوہ، تو یہ معاملہ ہے۔ اہل کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ اہل نے فوراً اپنے قدم واش روم کی جانب بڑھائے، لیکن اس سے پہلے اہل اندر جاتا، مش اس کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ آگے سے ہٹو، مجھے شاور لینا ہے۔ اہل نے تھوڑی سختی دکھانی چاہی۔ آج میں پہلے شاور لوں گی، سمجھے؟ مش دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولی، میں پہلے لوں گا شاور، مجھے آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ اہل ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، پہلے میں لوں گی، پہلے میں لوں گا۔ او بریرہ دروازے پر کیوں کھڑی، اندر آؤ۔ مش سائڈ سے گردن نکال کر آنکھیں پٹ پٹا کر ایکٹنگ کرنے میں مگن تھی۔ بریرہ؟ اہل بغیر کچھ سوچے سمجھے پیچھے کی اور مڑا، جہاں بریرہ تو دور، بریرہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ دیکھا، آج میں جیت گئی مسٹر اہل۔ مش کہکا مار کر ہنستے ہوئے فوراً واش روم میں گھس گئی۔ ایک لمحے میں اہل کو سمجھ آ گیا تھا، مطلب وہ پھول بنایا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں مش میڈم، جیت کس کی ہوئی ہے اندازہ نہیں ہے تمہیں؟ اہل نے ایک نظر بند دروازے پر ڈالی اور واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔
اہل اندر سے مش تیز تیز آواز میں اہل کو پکار رہی تھی، اس لیے کہ دیکھوں ہے کہ نہیں بیچارہ کہیں چلا ہی نہ گیا ہو۔ اہل اپنا نام کو بخوبی سنائی دے رہا تھا، لیکن اس کا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا۔ بنا کچھ بولے وہ اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ شکر ہے چلا گیا بیچارہ، آج اسے پتہ چل گیا ہوگا آخر موش بھی کوئی چیز ہے۔ اتنی ہی دیر میں موش اپنی تعریف کے حوالے سے 101 ناموں سے نواز چکی تھی خود کو۔ براؤن کلر کا کپڑا زیب تن کیے وہ حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں سے گرتی ننھی ننھی بوندیں اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر تھوڑی سی گردن باہر نکال کر دیکھا۔ ایک بار خود کو تسلی بھی تو دینی تھی، اہل شاہ افندی واقعی روم سے باہر چلا گیا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے چلا گیا۔ موش کے لبوں سے شریر مسکراہٹ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لیکن یہ کیا، یہ تو اہل شاہ افندی تھا جو جن کی طرح اس کے سامنے حاضر ہوا تھا، وہ بھی بغیر شرٹ کے۔ اس کا کثرتی مضبوط سینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ موش کی سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے ہی اٹکی رہ گئی۔ آنکھیں پھاڑے وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ تم گئے نہیں تھے کیا؟ موش نے خشک پڑتے گلے کو تر کرتے ہوئے پوچھا۔ شش! اہل موش کے کپ کپاتے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر تھوڑا اور آگے بڑھا۔ اہل وہ میں تو بس… موش نے فوراً اہل سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ بیوٹیفل! اہل کی انگلی ابھی بھی موش کے لبوں پر تھی۔ اہل دھیرے دھیرے موش کی اور اپنی قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کے برعکس موش اپنے قدم پیچھے کی اور لے جا رہی تھی۔ اہل پلیز جانے دو۔ موش اہل شاہ افندی کے اتنے قریب تھی کہ اس کے لو دیتے اشاروں کو بخوبی سمجھ رہی تھی۔ پیچھے جانے کا راستہ ختم ہو چکا تھا۔ موش کا دیوار سے جا لگا۔ اس نے فوراً اس جگہ کو آنکھیں گھما گھما کر دیکھا۔ کوئی اور جگہ نہیں تھی، یہ تو وہی واش روم تھا۔ اہل پلیز مجھے جانے دو۔ موش کا ہاتھ بے ساختہ اہل شاہ افندی کے مضبوط چوڑے سینے سے جا لگا۔ جیت اس کی ہوتی ہے جس کو انجام کا خوف نہ ہو، لیکن تم تو بہت ڈر رہی ہو۔ اہل اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کرتا خود سے اور بھی قریب کر گیا۔ وہ میں نے صرف مذاق کیا تھا۔ موش بمشکل اپنا جملہ مکمل کر رہی تھی۔ مجھے مذاق پسند نہیں ہے جان۔ اہل نے اس کے کانوں میں دھیرے سرگوشی کی۔ وہ دونوں عین شاور کے نیچے کھڑے تھے۔ اہل نے ایک ہاتھ بڑھا کر ٹیپ کو گھمایا۔ اچانک ٹھنڈا یخ پانی زور شور سے نیچے گر کر ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ موش کا پورا وجود پانی سے گیلا ہو چکا تھا۔ اس کے جسم کے باقی حصے صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ اہل نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ بند کر دیا تھا۔ سائیڈ میں ہینگ کیا ٹاول موش کی جانب اچھال دیا۔ موش نے اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں، جہاں اہل شاہ افندی ٹاول کے ذریعے ہلکے ہلکے اپنے بالوں کو سکھا رہا تھا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو سویٹ ہارٹ۔ اہل اس کو اوپر سے نیچے تک اپنی جاذب نظروں کے حصار میں لیا۔ بکواس بند کرو ذلیل انسان۔ موش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، شاید اپنی بے بسی پر۔ سو بیوٹیفل! اہل ایک آخری فقرہ موش کی جانب اچھال کر واش روم سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد موش واش روم سے باہر نکلی، لیکن اہل کب کا جا چکا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے گیلے بالوں کو سلجھا رہی تھی، جبھی اس کے موبائل کی میسج رنگ ہوئی۔ موش نے برش رکھ کر موبائل ہاتھ میں اٹھایا۔ سامنے نیو نمبر سے میسج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گڈ مارننگ! موش نے میسج دہرایا۔ کون؟ موش نے ذہن میں آتے سوال کو موبائل پر تحریر کر کے سینڈ کیا۔ جانے من تمہارا بہت قریبی، جواب فوراً موصول ہوا۔ گھٹیا انسان! کون ہو تم؟ موش نے غصے سے ٹائپ کر کے پوچھا، لیکن جواب اب ندار تھا۔ مقابل آف لائن ہو چکا تھا۔ موش نظر انداز کر کے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔